अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल का नाम है दर्द शब हिजरा, मुसन्निफ़ा है ज़ैनब आलिया और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 18। भाई आए, मुझे आपको किसी से मिलवाना है। एलियोन ने नीम तारीख कमरे को रोशन करते आंखें मूंदे लेटे मुंसिफ को पुकारा। एलियोन, मुझे किसी से नहीं मिलना, प्लीज़ आप जाओ। मध्यम लहजे में उसी अंदाज से जवाब दिया गया। प्लीज़ भाई, आपके लिए एक सरप्राइज़ है, अभी चलिए ना। एलियोन, तंग मत करो, जाओ यहाँ से। प्लीज़ भाई, कहा ना जाओ यहाँ से। वो बेसारियत से अपने गुस्से पर काबू पाते आंखों से बाजू हटाकर बोला कि एलियोन का मुंह लटक गया। मुंसिफ, फिज़ा बेगम की आवाज़ कानों में पड़ी। दरवाजे की सिमत देखते मुंह मोड़ गया। वो समझ चुकी थी कि वो ऐसा क्यों कर गया है कि अचानक ही उसका नाम मुंह से निकल गया था। समझ गई थी, इसीलिए जवाब नहीं दिया। अहमद उठो, बाहर शेजी भाई आए हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। माँ क्यों तमाशा बनवाना चाहती हैं, मुझे किसी से नहीं मिलना। ना मेरी जान, शावेज़ भाई ऐसे नहीं हैं। उन्हें बताना मजबूरी थी कि हम लोग 2 माह के लिए गए थे, फिर अचानक से क्यों चले आए। वो फ़िक्रमंद रहते हैं, इसलिए जब तक असल बात जान ना लें उन्हें सुकून नहीं मिलता। बेफिक्र रहो शावेज़ भाई, भाभी के सामने मेरा पर्दा रखना खूब जानते हैं। फ़िज़ा बेगम उसके पास टिक गई कि वो भी उठ बैठा। यहाँ सब तुम्हारे अपने हैं, यहाँ तुम्हें कोई सौतेला रिश्ता नहीं मिलेगा। अगर कभी ऐसा हो भी तो समझ जाना तुम मुझे अजीज़ धरते और हो। मेरी मोहब्बत पर सभी शश्तर हैं कि एक सौतेली माँ जवान सौतेले बेटे से कैसे मोहब्बत कर सकती है। ये मोहब्बत नहीं, हमदर्दी है। 2 दिन में इसका भूत उतर जाएगा। लोग ये नहीं समझते कि मोहब्बत तो मुझे 12 साला मुंसिफ से तभी हो गई थी जब उसने अपनी बेबसी का बताने के लिए अपने बाबा को कॉल की थी और अनजाने में वो फ़ोन कॉल मैंने सुन ली, जिसमें वो 12 साला बच्चा गिड़गिड़ा रहा था, बेबसी का रोना रो रहा था, अपने नाम निहाद रिश्तों के रवैये पर से पर्दे चाक कर रहा था। और तब ना जाने कैसे मेरी तुमसे हमदर्दी मोहब्बत में बदल गई, मैं खुद भी नहीं जानती। तभी मैं तुम्हें फ़ोन करने लग गई, ये बात जानते हुए भी कि तुम मुझसे बात नहीं करते। शायद सौतेली माँ होने के नाते मुझसे नफ़रत करते होगे या मुझसे खाइफ होगे, या एक वजह यह भी हो सकती है कि तुम मुझे अपनी माँ जान आलिया की जगह नहीं देना चाहते, है ना। ऐसा ही ऐसा नहीं है। अगर मैंने अपनी माँ जान की जगह ना देनी होती तो कभी आपको माँ जान ना पुकारता। मैं अपने दिल में किसी के लिए भी कदूरत नहीं रखता, आपके लिए भी कभी कदूरत ना थी। मैं आपसे नहीं, खुद से खाइफ था, डरता था कि मेरी माँ जान की तरह आप भी कहीं मुझे खुद से मानूस करके अकेला न छोड़ दें। तो भी तो मुझे अकेला दूसरों के सहारे छोड़ गई और दूसरों ने मुझे अपने सहारे के काबिल भी नहीं छोड़ा। सर झुकाए नादिम सा बोल रहा था। उसके चेहरे से उमड़ते खौफ के साए फ़िज़ा बेगम से पोशीदा ना रह सके। ये खौफ तुम अपने दिल से निकाल दो कि मैं तुम्हें ज़िंदगी के किसी मोड़ पर तन्हा छोड़ दूँगी, या किसी की बातों में आकर तुम पर शक करूँगी कि ना तो मैं कानों की कच्ची हूँ और ना ही आँखों की अंधी। जैसे एक माँ अपने बच्चों पर अपना घना साया किए रखती है, वैसे ही तुम मुझे भी पाओगे। फ़िज़ा बेगम उसके हाथ पर अपना तसल्ली भरा हाथ रख गई। मुंसिफ बस सामने बैठी औरत को देखता रह गया। क्या था उनके लफ्ज़ों में? क्या वो इस हद तक जा सकती थी कि सगी माँ की तरह अपने शोहर के सामने खड़ी हो जाती? वो तहय्युर ज़दा रह गया कि औरत चाहे सौतेली ही सही, मगर माँ के रूप में अल्लाह ने उसके बाप की लापरवाही पर उसे एक परवाह करने वाली माँ अता कर दी थी। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती, हमायल उसी कमरे में दाखिल हुई। मुंसिफ ने उसकी जानिब देखा। सेहतमंद सी, जिसकी हाथ और कलाई के जोड़ों पर मांस के बल पड़े, फूले फूले सुर्ख लाल टमाटर गाल जम्पर पहने बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। भाई आप भी यहीं रुक गए, भाई को लेकर आ भी जाएं। हमायल ने एलियोन को मुखातिब किया। मुंसिफ उन दोनों को देखकर फ़िज़ा बेगम की तरफ ही मतवज्जा हो गया, जो अब उठ खड़ी हुई, क्योंकि वो जानती थी कि एलियोन और हमायल के होते हुए वो मुंसिफ से बात नहीं कर पाएंगी। एलियोन भाई को साथ ले आना, वो एलियोन से मुखातिब हुई। ओके मम्मा। एलियोन के जवाब पर सर्द सांस भरे वो कमरे से चली गई और वो फ़िज़ा बेगम की बातों में ही उलझ कर रह गया। भाई आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? एलियोन पूछते हुए जूता उतारकर बेड पर चढ़कर उसके पीछे खड़ा हुआ और उसकी गर्दन में दोनों हाथ डालकर दाएं जानिब से उसके चेहरे के साथ चेहरा जोड़ गया। मुंसिफ की बड़ी हुई शेव उसके नरम गालों पर चुभने लगी। नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं। अब के लहजा बहुत ही नरम था। झूठ मत बोले, हम जानते हैं आप परेशान हैं, मुँह फट हमायल ने कहा। मुंसिफ ने उदास सी मुस्कुराहट लिए मोटी सी फूले फूले गालों वाली हमायल को उठाकर गोद में बिठा लिया, जिसके गुस्से से नाक फैल गई तो गाल मजीद फूल गए।
گاؤں کے لوگ کتنے گندے ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں تو آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتے تھے؟ حمائل نے اپنے کھلے بالوں کو چہرے سے ہٹاتے ہوئے پوچھا، جو پھر سے اس کے چہرے پر آ گرے، جنہیں منصف نے بہت پیار سے اس کے کانوں کے پیچھے کیا۔ وہ حمائل کو جواب دینا چاہتا تھا، نہ جانے کیوں کچھ کہہ نہ سکا۔ منصف کی خاموشی پر ایلیون نے اس کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ بھائی بتائیں نا کیا بات ہے، بابا کی وجہ سے پریشان ہے؟ اس کی اداسی کا سبب پوچھنے لگا کہ وہ گھر پر اپنے باپ کا رویہ اپنے بھائی سے دیکھتے ہوئے خوب سمجھ رہا تھا کہ بابا کی وجہ سے وہ بہت ہی ہرٹ ہوتا ہے، اور وہ تو خود کئی بار منصف کو آنسو بہاتے دیکھ چکا تھا، مگر نہیں جانتا تھا یہ آنسو باپ کے رویے کی وجہ سے نہیں بلکہ دل کی ندامت کی بوجھ سے ہے۔ نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں، میں جانتی ہوں بابا کی وجہ سے بھی اور حویلی والے لوگوں کی وجہ سے بھی۔ حویلی والے بہت ہی برے اور گندے ہیں جنہوں نے بھائی کو مارا اور حویلی سے نکال دیا۔ مجھے حویلی والے اچھے نہیں لگتے، اب ہم کبھی حویلی نہیں جایا کریں گے، ہم صرف یہاں رہیں گے، وہ سب گندے ہیں۔ یہ 8 سالہ حمائل کے خیالات تھے جو اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھ کر منفی ہو چکے تھے۔ یہ بات بھی منصف اور فضا بیگم کے منہ سے اتفاقی طور پر سن چکی تھی کہ عاضر شاہ نے منصف کو بلیک میل کرنے کے لیے اس کے ساتھ بھی غلط استعمال کیا تھا۔ وہ سمجھ تو نہ پائی، بس ایک منفی بات دماغ میں بیٹھ گئی کہ گاؤں اور حویلی کے مرد برے ہوتے ہیں۔ بھائی انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ منصف کچھ نہ بولا، بس خاموش رہا، جبکہ ایلیون بھی محسوس کر سکتا تھا کہ وہ گاؤں میں ہونے والی لڑائی کی وجہ سے پریشان رہتا ہے۔ فطری طور پر ایلیون کو منصف سے دلی لگاؤ سا ہونے لگا، یا شاید فضا بیگم اسے منصف کا سایہ بنا رہی تھی۔ وہ بھی ماں سے ضد کر کے اب منصف کے ساتھ سوتا۔ اچھا چھوڑیں ان باتوں کا، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ میرے یار من بنیں گے؟ وہ ایلیون کے دیے جانے والے انوکھے نام پر چونک اٹھا، پھر مثبت جواب دیا۔ پھر وعدہ کرنا پڑے گا کہ مجھے بھی آپ اپنا یار من بنائیں گے اور پریشان نہیں ہوا کریں گے، بلکہ اپنی پریشانی مجھے بتایا کریں گے۔ میں یوں 1 منٹ میں حل کر دیا کروں گا اور بابا کے رویے کی وجہ سے روئیں گے بھی نہیں۔ آخر میں وہ اس کے کان میں سرگوشی سے بولا کہ منصف کو تعجب ہوا، اسے کیسے معلوم ہوا؟ تمہیں کیسے پتا؟ رات کو آپ نماز کے لیے اٹھے تھے تو تب میری آنکھ بھی کھل گئی، آپ دعا مانگتے ہوئے رو رہے تھے۔ منصف اس کی فکر پر مدھم سا مسکرا دیا۔ کتنے خوبصورت اور مخلص رشتے اسے ملے تھے جو پل پل اسے باخبر رہتے۔ ان دونوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں اور حرکتوں سے ہی تو اپنے غم کو چاہے 1 سیکنڈ کے لیے پر بھول ضرور جاتا تھا، باپ کی لاپرواہی پر کڑنا چھوڑ دیتا۔ چلیں بھائی آئیں، ہم نے آپ ہی لوگوں کو چھپنے کا کہا تھا اور وہ ویٹ کر رہے ہوں گے، ہم کب انہیں لینے آئیں گے؟ حمائل اس کی گود سے نکلی اور بیڈ سے اترتے ہی اسے زبردستی کھینچ کر بیڈ سے اٹھانے لگی۔ منصف نے بیڈ سے ٹانگیں نیچے اتاری کہ ایلیون پیچھے ہٹا اور جلدی سے وہ بھی اپنے پیروں میں جوتا اڑسنے لگا۔ وہ دونوں اس کا دایاں بایاں ہاتھ پکڑے ڈرائنگ روم میں داخل ہو چکے تھے۔ مامو جان، میٹ مائے یار من۔ دونوں بہن بھائی ہی اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے اسے لے کر آگے بڑھے اور خود ہی اس کا تعارف کروانے لگے۔ فضا بیگم بس اپنے بچوں کو دیکھ کر ہنس دی۔ ایلیون تعارف کروا رہا تھا، جس میں سے منصف کو معلوم ہوا کہ وہ اس کے ماموں شاہویز، ان کی بیوی نگہت، دبئی وزٹ پر جانے کی وجہ سے 2 دن پہلے ہی کینیڈا آئے تھے۔ ان کا آج ہی فضا بیگم کے یہاں آنا ہوا تھا۔ وہ دونوں ہی بہت پیار سے منصف سے ملے تھے، جیسے وہ ان کا سگا بھانجا ہو۔ منصف فضا کے اشارے پر ان کے پاس ہی آ کر بیٹھ گیا۔ ایلیون بھاگتا ہوا باہر نکلا اور تھوڑی دیر تک 3 بچوں کو پکڑے لے آیا۔ منصف نے ان کی جانب دیکھا۔ ایک بچی تھی جو ایلیون کی ہی ہم عمر معلوم ہو رہی تھی، جس نے بیبی جینس پر شرٹ پہنی تھی، کرلی براؤن بالوں پر ہیئر بینڈ لگائے بہت ہی خوبصورت تھی، اور دوسرے 2 بچے ہم عمر ہی معلوم ہو رہے تھے جو حمائل سے بھی چھوٹے تھے۔ دس از شہرزاد، مماز ڈول۔ ایلیون نے شرارت سے شہرزاد کے براؤن کرلی بالوں کی ایک لٹ کھینچ کر کہا۔ دونوں ہم عمر ہونے کے ناطے یوں ہی تھوڑی بہت شرارت کر لیتے۔ منصف کو یاد تھا فضا بیگم نے اپنی بہن کا بتایا تھا، جن کی وفات کے بعد ان کی بیٹی اور بیٹا ان کے ساتھ ہی رہتے تھے، مگر جب وہ گاؤں گئے تھے تب وہ دونوں شاہویز ماموں کے ساتھ دبئی ٹور پر گئے تھے۔ ایلیون یو آر سچ اے بیڈ بوائے، شہرزاد نے منہ چڑھا کر کہا، پھر منصف کی جانب دیکھا جو اب دانیال کو دیکھ رہا تھا۔ بٹ یو آر سو بیوٹیفل وچ، ایلیون نے اسی کے انداز میں منہ چڑھا کر کہا کہ شہرزاد منہ بسور کر رہ گئی۔ اس کی شفاف ننھی آنکھوں میں غصہ بھرنے لگا، جبکہ ایلیون دانیال کا تعارف کروانے لگا، اور یہ ہے دانیال شاہویز، ہمارا چھوٹا پیارا سا بھائی۔ ایلیون نے دانیال کے گالوں پر چٹکی لیتے ہوئے کہا۔ دانیال شرماتے ہوئے منصف کی جانب متوجہ ہوا۔ اور یہ کون ہے؟ منصف نے کب سے خود کو ٹکر ٹکر دیکھتے ایک اور لڑکے کا پوچھا۔ یہ شانزل شاہ، آپ ہی اور ہم سب کا بھائی۔ ایلیون کے تعارف پر شانزل نے اس کی جانب اپنا ننھا سا ہاتھ بڑھایا۔ اس کی دیکھا دیکھی شہرزاد نے بھی منصف کی طرف اپنا ننھا سرخ و سفید ہاتھ بڑھایا۔ منصف نے بھی اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہماری پٹاخہ کوئن بہت شرارتی ہے، خدا زندگی والی کرے۔
فضا بیگم محبت سے شہرزاد کے بارے میں بولی کہ منصف نے سر موڑ کر ماں کی طرف دیکھا جو سب کے لیے ایسی ہی محبت رکھتی تھی۔ اس کی بے دھیانی میں 10 سالہ شہرزاد غیر ارادی طور پر منصف کا رف داڑھی والا گال چوم کر اس کے ساتھ ہی ٹک کر ننھی چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ منصف نے سر موڑ کر شہرزاد کو دیکھا۔ ایک بچی کا یوں کرنا اسے عجیب لگا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ اٹھو وہاں سے، وہ میرے یار من ہے، تمہیں انہیں پیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ الیون نے خفگی سے بولتے ہی شہرزاد کو منصف کے پاس سے اٹھا کر خود بیٹھ گیا۔ اس کی بات پر وہاں موجود سب ہنس دیے سوائے منصف کے۔ فضا بیگم البتہ الیون کے اس نیا نام دینے پر چونکی ضرور تھیں۔ پہلے انہوں نے شاید غور نہیں کیا تھا۔ احمد، الیون سے ذرا بچ کے رہنا۔ بس ایک بار جو چیز اس کو پسند آ جائے اس کے بارے میں بہت ہی پوزیسو ہو جاتا ہے، پھر اس کا دل کرتا ہے بس وہ چیز اسی کے پاس رہے، کوئی اور اسے دیکھے بھی نہ۔ نگہت بیگم نے مسکرا کر کہا کہ وہ مسکرا بھی نہ سکا۔ صحیح کہا بھابھی، بہت تنگ کرتا ہے، صبح اسکول جانے سے پہلے ایک بار تو ضرور اپنے یار من کا دیدار کرے گا۔ جب آتا ہے تو ہر وقت بھائی بھائی ہوتا رہتا ہے، ابھی تو اسی کے ساتھ اسی کے کمرے میں سوتا ہے۔ حالانکہ پس پردہ فضا بیگم خود الیون کو منصف کے ہر پل ساتھ ساتھ ہی رہنے کا کہتی تھی۔ آنی ماں، مجھے بھی انہیں اپنا یار من بنانا ہے۔ الیون سے بولیے نا کہ وہ ان کی میرے سے بھی فرینڈ شپ ہونے دے۔ شہرزاد اپنا کیس لیے فضا کی بائیں بغل میں گھس کر بولی، نو، وہ میرے یار من ہے۔ الیون کھلکھلا کر بولتا اب شہرزاد کو زبان دکھاتے چڑھا رہا تھا۔ پلیز آنی ماں۔ شہرزاد ملتجی تھی جیسے کوئی کھلونا لینے کی بات ہو۔ ہاں ہاں، وہ سب کا یار من ہے، الیون تنگ مت کرو بہن کو، بری بات۔ فضا بیگم نے شہرزاد کو تسلی دیتے الیون کو ڈانٹا، اور وہ کب باز آ رہا تھا، جان بوجھ کر شہرزاد کو چڑھائے جا رہا تھا۔ اور پھر یوں ہوا کہ وہ سب کا یار من بن گیا، صرف نام کا ہی نہیں، سب کے دلوں میں سما گیا۔ مکافاتی عمل شروع ہوا۔ آج موسیٰ شاہ کی حرکت پر نواب شاہ فکر مند سے اپنے کمرے میں بند ہو گئے تھے، اور فرخندہ بی بی رو رو کر آسمان سر پر اٹھا چکی تھی کہ موسیٰ شاہ نے ایک بازاری عورت سے شادی کر لی ہے، جس کی خبر بہت ہی دیر سے نواب شاہ کو ملی، اور وہ بہت ساری زمینوں کے ساتھ دل کھول کر اس عورت پر پیسہ بھی لٹا چکے تھے۔ فرخندہ بیگم کو جب سے معلوم ہوا تھا، گھر پر ایک طوفان برپا کیا۔ شوہر کی بے وفائی پر ان پر فالج کا اٹیک ہوا اور وہ بستر سے جا لگی۔ سردار بی بی نے رخ موڑ کر نواب شاہ کو دیکھا جو نیم دراز پرسوچ انداز میں لیٹے تھے۔ شاہ جی، میں تو کہتی ہوں آپ بچوں کو ان کے حق وقت پر ہی ان کے ہاتھ تھما دیں تو بہتر ہے۔ موسیٰ نے جو کیا اب وہ بدل تو سکتا نہیں۔ موسیٰ نے بہت ہی نیچ حرکت کی ہے، مجھے بھی لگتا ہے سب کو ان کا وراثت میں حصہ مل جانا چاہیے۔ نواب شاہ نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی کہ ان کا رعب اور تنتنا اب ختم ہوتا جا رہا تھا کہ موسیٰ شاہ ان کے قابو سے باہر ہو چکا تھا، اور آذر شاہ وہ باپ سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلا۔ یہی سب کے لیے بہتر رہے گا، شاہ بی بی نے سرد سانس بھر کر کہا۔ شاہ جی، میں سوچ رہی ہوں شین کی عدت پوری ہو جائے تو اسے گھر لے آئیں گے، نہ جانے میرے گھر کو کس کی نظر کھا گئی۔ وہ اٹھ بیٹھی اور بیڈ گراؤنڈ سے تکیہ درست کرتے نیم دراز ہو گئی۔ انہیں سارا گھر بکھرتا ہوا نظر آ رہا تھا، گھر پر ایک بے سکونی سی چھائی رہتی۔ ہاں، اس کی عدت پوری ہونے دو، پھر لے آئیں گے، سسرال بھی کس آسرے پر رہے گی۔ نواب شاہ شاہ بی بی کی طرف سے منہ موڑ کر لیٹ گئے۔ گھر کے ساتھ ان کے دل میں بھی ایک عجیب سی بے سکونی چھائی رہتی۔ انہیں بار بار منصف یاد آتا کہ شاہ بی بی اور ان کے ہاتھوں ہی تو وہ پروان چڑھا تھا، ہر پل ان کی آنکھوں کے سامنے رہا تھا۔ وہ ایسا تو نہیں تھا جو اتنا بڑا اور گھناؤنا قدم اٹھا لیتا اگر آنکھوں دیکھے اور اس کے منہ سے ہی کہی گئی باتوں پر انہیں یقین کرنا ہی پڑتا، جبکہ کنیز نے بھی زیور چوری کی گواہی دی تھی۔ گھر کی وجہ سے نواب شاہ سب سے ہی لاپرواہ ہوتے جا رہے تھے اور موسیٰ شاہ کو ہی سارے کام سونپنے لگے، مگر وہ تو شروع میں ہی انہیں لمبا ہاتھ دکھا چکا تھا، جس پر اب انہیں بھی لگتا کہ سب کو ان کا حق دے دیں۔ اب تو خود بھی ان میں سارے معاملات دیکھنے کی سکت نہ تھی۔ دوسری طرف شاہ بی بی آذر کے بارے میں سوچ سوچ کر کڑ رہی تھیں، جس کا کہیں کچھ اتا پتہ نہ ہوتا۔ باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کئی دن گھر سے غائب رہتا۔ شفق اور آذر کی شادی کو 6.5 ماہ گزرے کہ ان کی لڑائیاں بھی شروع ہو گئیں۔ شفق کی بھی گز بھر کی زبان تھی، کب قابو میں رہتی۔ اللہ کی حدود کو پھلانگنے کی اسے سزا ملی تھی۔ ان کے گھر اب نارمل بیٹی پیدا ہوئی۔ گھر کے ملازم تو کیا، گاؤں کی عورتیں بھی شش و پنج میں مبتلا تھیں۔ لوگوں کے منہ بند کروانے کے لیے سب میں یہی مشہور کروا دیا گیا کہ 7واں بچی پیدا ہوئی ہے۔ مجھے نہیں یہ بچہ چاہیے، سخت آواز پر اس نے سامنے بیٹھے اپنے شوہر کو تعجب سے دیکھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کچن میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ داؤد نہ جانے کب آیا اور اسے ہاسپٹل لے گیا۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ کنسیو کر رہی ہے، جس میں سے 3 ماہ گزر چکے تھے۔ کم عمری ہے، احتیاط کی ضرورت ہے۔ ان دونوں کے بیچ سارے رستے خاموشی ہی رہی، مگر تطہیر سمجھ نہ پائی داؤد ایک دم سے اتنے غصے میں کیوں آ گیا تھا۔ داؤد، آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟
میں اس مرض کا طوطا نہیں پالنا چاہتا، میرے اور بکھیڑے پڑے ہیں، اب مجھ سے فضول بکواس مت کرنا، پرسوں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا، بات کر لینا اس سے۔ داؤد میں یہ گناہ نہیں کروں گی۔ آج پہلی بار اس کی داؤد کے سامنے زبان کھلی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے گدی سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ میرے ساتھ تجھے ضد لگانے کی ضرورت نہیں ورنہ پچھتائے گی۔ داؤد مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کی گرفت ہٹانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی کہ داؤد نے خود ہی ہاتھ پیچھے ہٹایا اور اسے کندھوں سے تھام کر اپنے نزدیک کیا۔ تطہیر کی ڈری سہمی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ دیکھو تطہیر، پیار سے میری بات سمجھ جاؤ، مجھے بچوں سے سخت نفرت ہے۔ جب تک تم میرے پاس ہو مجھے اس قسم کا کوئی کھٹراک نہیں پالنا۔ کیا مطلب جب تک؟ مطلب جب تک دل میں ہو اس کے بعد میں نہیں جانتا کیا ہو۔ پراسرار مسکراہٹ سے بولتے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ تطہیر نے ڈری سہمی نظروں سے داؤد کو دیکھا، اس کی بات کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کی۔ اچھی بیویوں کی طرح میرے احکامات مانو گی تو فائدے میں رہو گی۔ کیا تھا ایسا جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی؟ اس کے ساتھ رہتے ہوئے وہ ایک عجیب سے خوف کے حصار میں ہی رہتی۔ وہ اسے بہت ہی خوفناک اور پراسرار لگتا۔ داؤد بیگ کے بجتے موبائل فون نے اسے اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ اس نے اس کے چہرے سے اپنے ہاتھ ہٹائے اور قمیض کی بائیں جیب سے فون نکال کر دیکھا، ضروری کال تھی۔ پرسوں چلیں گے، تیار رہنا۔ وہ اس تک اپنی بات پہنچا کر کمرے سے نکل گیا۔ تطہیر شکستہ قدم لیے بیڈ پر ڈھہ سی گئی۔ ایسا کیا تھا جو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی؟ وہ اسے بہت خوفزدہ رکھتے الجھا رہا تھا۔ ہولے ہولے وقت گزرنے لگا۔ وہ منصف سے احمد نام سے پکارا جانے لگا۔ فضا بیگم کی دیکھا دیکھی سبھی اسے احمد نام سے ہی پکارتے۔ فضا بیگم کے کہنے پر ہی شاویز صاحب نے اس کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروایا۔ فضا بیگم کی محبت اور توجہ سے کافی حد تک سنبھل چکا تھا۔ ان دونوں باپ بیٹے میں ابھی بھی سرد جنگ ہی چل رہی تھی۔ ان کا آمنا سامنا بہت کم ہوتا، بلکہ رضا شاہ کی گھر میں موجودگی کی وجہ سے وہ بس اپنے کمرے تک ہی محدود ہو کر رہ جاتا یا اپنے اکلوتے دوست کی طرف چلا جاتا۔ اسے یونیورسٹی میں 4 ماہ گزر گئے تھے۔ شروع میں انجان رستوں کی وجہ سے رضا ہی اسے یونیورسٹی چھوڑتے تھے اور آفس ٹائمنگ سے کچھ وقت نکال کر اسے گھر ڈراپ کر دیتے۔ پھر جب وہ رستوں سے آشنا ہوا تو خود ہی لوکل سفر سے آتا جاتا یا اس کا واحد دوست اسے لے جاتا اور لے آتا۔ منصف کی کلاس 9 بجے سٹارٹ ہوتی۔ اس نے فضا بیگم کے ہاتھ سے بنا ناشتہ کیا اور اٹھ کھڑا ہوا کہ اس کے پاس آدھا گھنٹہ تھا۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور فضا بیگم کو دیکھا جو چائے کے چھوٹے چھوٹے سپ لے رہی تھی۔ منصف کو ٹوٹ کر اپنی ماں پر پیار آیا جو ایک بار تو رضا شاہ اور بچوں کے ساتھ تھوڑا سا ہلکا پھلکا ناشتہ کرتی اور دوسری بار اس کے ساتھ پیٹ بھر کر ناشتہ کرنا ہوتا۔ وہ ماں کی مصلحتوں کو خوب سمجھ رہا تھا، کیسے سب کو سمیٹے ہوئے تھی۔ منصف رضا شاہ کی وجہ سے صبح کے ناشتے پر نہ ہوتا، البتہ ڈنر پر وہ سب کے ساتھ ہی ہوتا کہ فضا بیگم ہی اسے زبردستی ساتھ بٹھاتی تھی۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ میری جان، دھیان سے جانا۔ جی۔ کندھے پر بیگ ڈالے فضا بیگم کی جانب جھک کر ان کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کچن سے نکلنے لگا کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اسے پیچھے سے پکارا، اور سنو۔ جی ماں جان۔ انہیلر یاد سے لے لینا۔ ماں جان فکر مند مت رہا کریں، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں، اس لیے پاس ہی ہے۔ جاؤ اللہ کی امان میں۔ اور سنو، وہ جانتا تھا پھر سے پکار اٹھیں گی اور ان کی ہر پکار پر وہ ایسے ہی تو ہمدن گوش ہوتا تھا۔ جی۔ کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے کال ضرور کرنا۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے ایک بار پھر نصیحت کرنا نہ بھولی۔ انہیلر کا پوچھنا بھی ان کا روز کا معمول بن گیا تھا کہ ایک دن اس کے کمرے کی صفائی کرتے انہیں معلوم ہوا کہ وہ تو انہیلر گھر بھول گیا، اور فضا بیگم کے یہی سوچ کر ہاتھ پاؤں پھول گئے اگر اس کو سانس کا مسئلہ ہو گیا اور بروقت ٹریٹمنٹ نہ ملی تو۔ اسی فکر میں گھر کو لاک کیا، رضا صاحب کو اس کے یونی جانے کا بتا کر یونیورسٹی آ گئیں۔ یونیورسٹی میں ماں کی موجودگی جان کر منصف کے دل میں فضا بیگم کی محبت اور عقیدت مزید بڑھ گئی۔ ہمیشہ کی طرح فضا بیگم اس کے پیچھے ہی اسے باہر تک چھوڑنے آئی تھی۔ وہ لکڑی کے خوبصورت چھوٹے سے 4 فٹ کا گیٹ کا ہک ہٹا کر دروازہ کراس کرتے پلٹا۔ انہیں الوداعی کلمات کہنا چاہتا تھا کہ فضا بیگم بول اٹھیں، اور سنو۔ جی ماں۔ دونوں ماں بیٹے کے درمیان اب دروازہ حائل ہو چکا تھا۔ جلدی آنا، یاد ہے نا آج تم نے مجھے ڈیٹ پہ لے کر جانا ہے اور شاپنگ بھی کرواؤ گے۔ سینے پر بازو باندھے وہ مدھم سی مسکراہٹ سے بول رہی تھی کہ کافی عرصے سے منصف احمد کے ہونٹوں سے بچھڑی مسکراہٹ پل بھر کو اپنی چھپ دکھا کر ایک پل میں غائب ہو گئی، اور وہ مسکراہٹ بھی فضا بیگم کے لیے بہت قیمتی تھی۔ وہ سٹون مین، انہیں چھوڑو، وہ اب مجھے ان کے ساتھ ڈیٹ کا مزہ نہیں آتا، اپنے بیٹے کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، اس کے ساتھ گھوموں گی پھروں گی، شاپنگ کروں گی، ہر غرض سے پاک شفاف مسکراہٹ۔ ٹھیک ہے، تیار رہیے گا، پھر چلیں گے۔ اللہ حافظ۔ منصف احمد نے لکڑی کے گیٹ پر ہک ڈالی، ماں کو ایک نظر دیکھ کر اپنی منزل کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بس سٹاپ پر کھڑی بس اگنور کرتے پیدل ہی چلنے لگا۔ وہ 10 منٹ سے پیدل چل رہا تھا،
جانتا تھا کہ کلاس میں پہنچتے وہ لیٹ ہو جائے گا، مگر آج وہ پیدل چلنا چاہتا تھا۔ ابھی بھی وہ مگن انداز میں چل رہا تھا کہ ایک دم سے اس کے پاس سیاہ گاڑی رکی۔ منصف نے سرد سانس بھرا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے، آج تنہا سفر کرنے کا ارادہ تھا؟ تیمور خانزادہ کی چہکتی پرجوش آواز منصف کے کانوں میں پڑی۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ارادہ تھا کہ تنہا سفر کرنے کی اذیت کچھ الگ ہی مزہ رکھتی ہے۔ سوچا اس اذیت کا لطف لیا جائے۔ گاڑی کی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں موند کر بولا، کیوں اتنی اذیت پسند ہو؟ تاکہ تلخ یادیں یاد رہیں جنہیں میں بھول کر بھی بھولنا نہیں چاہتا۔ مجھے ان تلخ یادوں سے نفرت نہیں بلکہ محبت سی ہونے لگی ہے، اتنی محبت کہ میں چاہتا ہوں میں ان یادوں کو اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے جاؤں گا۔ اس کی بات پر تیمور نے سر جھٹکا اور خاموشی اختیار کرنا ہی بہتر سمجھا۔ تیمور اور منصف کی دوستی یونیورسٹی کے پہلے دن ہی ہو گئی۔ اس میں زیادہ ہاتھ تیمور کا ہی تھا۔ منصف کئی بار اسے اگنور کر چکا تھا، مگر وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی نکلا، اس سے دوستی کر کے ہی دم لیا۔ پہلے دن سے ہی وہ منصف کے ساتھ رہا کہ اتفاقی طور پر سیٹ بھی اسے منصف کے ساتھ ہی ملی۔ منصف کو تیمور بے لوث اور ہمدرد لڑکا لگا، جبکہ منصف کے بارے میں تیمور کا خیال تھا آدم بیزار ہے، ان کی دوستی زیادہ دیر نہ چل پائے گی۔ مگر بات اس کے الٹ ہوئی کہ ان کی دوستی گہری ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ تیمور خود ہی اسے اپنے لائف کے بارے میں بتا چکا تھا، لیکن منصف نے کبھی بھی اپنی ذات کی تشہیر نہ کی۔ گاڑی میں خاموشی چھائی تھی۔ منصف نے آنکھیں کھولی اور تیزی سے گزرتے مناظر میں گم ہو گیا۔ اسی خاموشی میں تیمور نے گاڑی بائیں جانب موڑی۔ کہاں؟ یونیورسٹی کا یہ راستہ تو نہیں؟ انجلینا کو لینا ہے۔ تیمور کے جواب پر منصف نے تعصب زدہ نظروں سے تیمور کی جانب دیکھا جو مگر انداز میں ڈرائیونگ کی جانب متوجہ تھا۔ منصف جانتا تھا وہ کھلے اور آزاد ماحول کا باسی ہے، مگر نہ جانے کیوں سے تیمور کی بہرا روی اس کا دل مضطرب کر دیتی، اسے روک ٹوک کرنے لگتا۔ ایک جھوٹ پر آج تک اس کا ضمیر اسے ملامت کیے اس سے کوڑے مارتا تھا، اور تیمور خانزادہ کیسے ہر برا کام کر کے پرسکون رہتا تھا۔ ڈرنک وہ کرتا تھا پھر بھی اتنا پرسکون۔ شاید اس کا ضمیر سویا ہوا تھا، اسی لیے وہ بے فکری کی زندگی گزار رہا تھا، مگر احمد چاہتا تھا کہ اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرح پچھتاووں میں گھرے، وہ اسے پچھتاوے والے رستوں پر جانے سے روکتے۔ تیمور، کیا تمہارا ضمیر تمہیں ملامت نہیں کرتا یہ سب کرنے پر؟ میں نے ہمیشہ ایسی ہی زندگی گزاری ہے۔ اچھائی برائی میرے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی، جو ہوں جیسا ہوں سب کے سامنے ہوں، اور شاید ایسے ہی لوگ مجھے پسند ہیں۔ مجھے گھٹی گھٹی زندگی نہ تو پسند ہے اور نہ ہی ایسی زندگی گزارنے کا قائل ہوں۔ پھر بھی زندگی میں کچھ اصول و ضوابط بہت معنی رکھتے ہیں۔ جس طرح ایک ملک اصول و قانون کے بغیر نہیں چل سکتا، اسی طرح انسانی زندگی بھی ہے جس کے لیے اللہ نے کچھ اصول مقرر کیے ہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ انسان اعتدال کی راہ اپنا کر پرسکون زندگی گزار سکے۔ جو زندگی اصولوں کے بغیر گزاری جاتی ہے اس میں انسان بھٹک جاتا ہے۔ تم اپنی بیوی کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو، تمہاری پہلی بیوی نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی اور اب تم فاطمہ بھابی کے ساتھ ایسا کر رہے ہو۔ انہیں کس جرم کی پاداش میں اتنی کڑی سزا؟ یوں مت کرو تیمور، پلیز احمد، فی الحال میں کوئی نصیحت لینے کے موڈ میں نہیں ہوں، اور یہ جو اصول و ضوابط ہیں یہ کبھی بھی تیمور خانزادہ کے لیے نہیں بنے، اور نہ تیمور خانزادہ ان اصولوں کی پیروی کرنے والا ہے۔ وہ مولانی میرے ٹائپ کی نہیں۔ اس کی بات پر تیمور کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ منصف احمد شاہ اس کے نخوت زدہ لفظوں پر افسوس کرتا رہ گیا۔ کچھ شرم کرو تیمور، دنیا کا بے غیرت مرد وہی ہوتا ہے جو گھر کی عورت کا ذکر برے لفظوں میں کسی غیر کے سامنے کرے، اور تو مجھے صفِ اول نظر آ رہا ہے۔ منصف تعصب سے بولا۔ دونوں خاموش ہو چکے تھے۔ اس خاموشی کو انجلینا کی شوخ آواز نے توڑا تھا جو اب گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ چکی تھی۔ اس کی چہکتی آواز گاڑی میں گونج رہی تھی، جبکہ احمد خاموشی سے تیمور اور اس کی گفتگو سن رہا تھا۔ دیکھو آذر، تم اپنی حرکتوں پر قابو پا لو تو بہتر رہے گا۔ تیار ہوتی شفق نے مرر میں سے بیڈ پر کوہنی کے بل لیٹے موبائل پر مصروف آذر کو دیکھ کر کہا۔ محبت کا خمار کیا اترا تھا کہ دونوں طرف اب بس بیزاریت ہی رہتی۔ وہی محبت جس کے لیے انہوں نے 2 زندگیوں کو تباہی کے دہانے پر لا چھوڑا تھا، اب خود ہی ایک دوسرے سے بیزار رہتے۔ وہ موبائل سے نظریں ہٹائے شفق کی جانب متوجہ ہو گیا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ کل تم اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ کہاں تھے؟ آذر چونک اٹھا۔ جہاں بھی تھا، تم سے مطلب؟ تم جس خرافہ کے پیچھے پڑے ہو بھول جاؤ کہ تایا جی کی طرح تمہارے دل میں جو آئے گا تم کرتے جاؤ گے، اور میں فرخندہ تائی کی طرح تمام باپ بیٹے کی غلط باتوں پر پردہ ڈال کر خود ہی اپنے پیر پر کلہاڑی ماروں گی۔ بابا سائیں کے سامنے تمہارے سارے کرتوت کھول کر بتا دوں گی، سمجھے؟ فرخندہ بیگم کی حالت دیکھ کر شفق بھی فکر مند رہنے لگی کہ اس کی حالت بھی ان جیسی نہ ہو۔ تم دن و دن شکی مزاج ہوتی جا رہی ہو۔ بہتر یہی ہے کہ خود کو بچی اور اماں کی دیکھ بھال میں مصروف کر لو تو بہتر رہے گا۔
میں شک نہیں کر رہی، مجھے یقین ہے کہ تم کن کاموں میں پڑ رہے ہو۔ مجھے بچی کی مصروفیت میں الجھانے کی بجائے خود کو بدل لو۔ وہ اسٹول سے اٹھی اور الماری کا دراز کھول کر اس میں سے اپنا زیور نکالنے لگی، مگر زیور ندارد، اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے، الماری کی ساری چیزیں زمین بوس ہونے لگی۔ کیوں بدلوں خود کو؟ تم جانتی ہو میں شروع سے ہی ایسا تھا اور رہوں گا، اپنے کام میں مصروف ہوتے ہوئے بولا۔ شفق غصہ سے لال بھبو کا چہرہ لیے آذر کی جانب بڑھی۔ کیا شروع سے ہی تم اپنے باپ کی طرح پیسہ زیور چرا کر غیر عورتوں پر لٹاتے رہے ہو؟ اس کی بات آذر کو آگ ہی تو لگا گئی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھا، شفق کو تھپڑ مار کر اسے بازو سے تھام کر اپنے سامنے کھڑا کرتے اسے گدی سے پکڑا، پھر وہ بولا نہیں دہاڑا تھا۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، جانتی ہے تو کیا بکواس کر رہی ہے؟ میرا زیور تو نے اس حرافہ کے قدموں میں ڈھیر کیا ہوگا نا، جس کے پاس اب تمہارے روز و شب گزرنے لگے ہیں۔ ہاں اسی کو دیا ہے، مگر یہ جو بات تو نے ابھی میرے باپ کے بارے میں کہی ہے نا، آئندہ ایسا ہوا تو تیری زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ پہلے اپنے کرتوت دیکھ، پھر میرے منہ کو آنا، سمجھی؟ آذر نے اسے بیڈ پر پٹکا۔ آئندہ تمہاری زبان میرے سامنے کھلی تو جان سے مار دوں گا۔ وہ تن فن کرتا اس پر اپنا غصہ نکال کر کمرے سے نکل گیا۔ روتی ہوئی شفق کمرے سے باہر نکلی اور فرخندہ بیگم کے کمرے میں جا کر خوب واویلا کیا کہ فرخندہ بیگم کو خوب کھری کھری سنائی۔ اب تو ان کا تنتنا بھی ٹوٹ چکا تھا۔ ایک کمرے میں پڑی رہتی اور کنیز جو ہر پل ان کے ساتھ ان کا ہر حکم مانتی تھی، وہ بھی ماں سے رکھے گئے چوری کے فون پر ان کے کمرے میں گھسی اپنے عاشق کبیر سے باتیں کرتی رہتی۔ فرخندہ بیگم کو پانی کے ایک قطرے کو بھی ترس تھی کہ ان کا بیٹا بھی ان کے پاس ایک دو گھڑی کے لیے آتا تھا۔ وہ واویلا کیے ان کے کمرے سے نکل گئی اور فرخندہ بیگم بستر پر لاغر حالت میں پڑی اپنی پیاس کو رو رہی تھی۔ تخت پر براجمان شاہ بی بی نے تعصب سے شفق کو اپنے کمرے میں واپس جاتے دیکھا تو سر جھٹک کر رہ گئی۔ اماں کیا ہو گیا ہے شفق اور آذر کو؟ ان کی شادی کو اتنا عرصہ بھی نہیں گزرا اور لڑائیاں شروع بھی ہو گئیں۔ تحسین بیگم نے ماں کی گود سے سر اٹھایا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بیوگی کی چادر اوڑھے عارف کو لیے وہ ماں کے در پر آ پڑی تھی۔ اپنے شوہر کے جانے کا دکھ اپنی جگہ تھا، مگر حویلی کے حالات دیکھ کر وہ خود روز بروز پریشان ہوتی جا رہی تھی۔ جہاں موسیٰ شاہ کا دوسری شادی کرنا اور زمین و پیسوں کا ہیر پھیر سب باتیں ہی انہیں پریشان کر گئیں۔ ان کا تو روز کا تماشا ہے، تو فکر مت کر۔ شاہ بی بی نے بات ٹالی اور عارف کو کمرے میں لے جانے کا کہا، جو بہت ہی مگن انداز میں اشال کا ہاتھ پکڑے لڑائی سن رہا تھا۔ منصف کے جانے کے بعد اشال فطری طور پر عارف اور تحسین بیگم کے قریب ہونے لگی۔ اپنے آفس میں موجود تھا۔ ایس پی ولید لغاری نے فائل سے نظریں ہٹائے بغیر سامنے کھڑے کانسٹیبل سے اس کی آمد کی وجہ پوچھی۔ ارے یار تو اسے لے آؤ نا، باہر کیوں روکا ہے؟ ولید لغاری نے جلدی سے فائل بند کرتے سائڈ پر رکھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ دروازے سے داخل ہوتے برہان خان افریدی کو دیکھ کر ولید لغاری کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ چھا گئی۔ دونوں بغل گیر ہوئے۔ کیسے ہو کیپٹن؟ کتنے عرصے بعد اپنا مکھ دکھایا ہے؟ ولید لغاری نے شکوہ کیا۔ تجھے تو عرصے بعد بھی اپنا مکھ دکھانے کی فرصت نہیں ملتی۔ برہان خان نے بھی شکوے کا جواب شکوے سے دیا۔ چھٹی پہ آیا ہے؟ ولید نے مسکراتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ دیا اور خود اپنی سیٹ سنبھال لی۔ اسی لیے تو تمہارے دیدار کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ برہان خان افریدی کی بات سنتے ہی اس نے انٹرکام چائے کے ساتھ دیگر لوازمات کا بھی آرڈر دیا اور اب مکمل طور پر برہان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ بھابھی اور مصطفیٰ کیسے ہیں؟ مزے میں ہیں دونوں۔ تو سنا، ستارہ بھابھی اور دانیہ میری پرنسس کیسی ہے؟ اپنی پرنسس کا مت پوچھ، بہت ہی ضدی ہے، ماں کو کسی خاطر میں لاتی ہی کب ہے۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ تب تک ان کے سامنے چائے کے ساتھ دیگر لوازمات موجود تھے۔ برہان خان افریدی چائے کے ساتھ دیگر چیزوں سے بھی انصاف کر رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کی باتیں بھی شروع تھیں کہ اچانک ہی ولید لغاری کا پرسنل سیل بزر کیا۔ گھر سے ہی کال تھی۔ بولو ستارہ، وہ پرسکون انداز میں چائے کا سپ لیتے ہوئے بولا، مگر اگلے ہی پل ولید کے ہاتھ میں موجود کپ لڑکھڑایا اور چائے کپ سے چھلک گئی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ تم کہاں تھی؟ ولید لغاری نے کپ کانچ کے ٹیبل پر واپس رکھتے غصے سے پوچھا۔ ولید، میری ایک پل کو آنکھ لگ گئی تھی، بوا مارکیٹ گئی تھی، میں نہیں جانتی دانیہ کہاں چلی گئی۔ دوسری طرف سے ستارہ کی روتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ میں آتا ہوں۔ ولید نے فون بند کیا اور عجلت بھرے انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ساتھ ہی برہان نے بھی اٹھنے میں دیر نہ کی۔ کیا ہوا ولی؟ دانیہ نہ جانے کہاں کھو گئی ہے، وہ عجلت میں فائل ڈرا میں رکھ کر لاک کر کے اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے بولا۔ برہان خان بھی اس کی بات پر ایک دم سے پریشان ہو گیا۔ ایک بار پھر سے ولید لغاری کے بجتے فون نے ان دونوں کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ ان نون نمبر دیکھ کر ولید نے فون اٹھا لیا۔ اپنی بیٹی کی عزت اور جان چاہتے ہو تو ایس پی ولید لغاری، داؤد کو چھوڑ دے۔ دوسری طرف کی ڈیمانڈ سن کر ایک پل کو ولید کا دماغ چکرا گیا۔
سارا کھیل وہ سمجھ گیا تھا اور یہ بھی جان چکا تھا کہ دوسری طرف موجود شخصیت کون ہے۔ رجب علی، اب تو تم دونوں مجھ سے نہیں بچ پاؤ گے۔ اگر میری بیٹی کو کوئی نقصان پہنچایا تو یاد رکھنا تجھے پاتال سے بھی ڈھونڈ کر تیری کھال ادھیڑ دوں گا۔ داؤد کو چھوڑ دے اور اپنی بیٹی کو لے جا۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا تو ستارہ کو بھی بھیج دینا میرے پاس، دونوں ماں بیٹی کو سنبھال لوں گا۔ آخر کو ماضی میں وہ میری محبوبہ رہی ہے، ہم دونوں نے جینے مرنے کی 7 قسمیں کھائی تھیں۔ دوسری طرف سے بےہودہ کہکہا لگایا گیا اور فون بند ہو گیا۔ برہان خان ولید کے چہرے پر چھائی ضبط کی سرخی دیکھ کر محسوس کر چکا تھا کہ بہت کچھ غلط ہو چکا ہے اور ہونے والا ہے۔ ولی کون تھا؟ کیا بات کی ہے؟ ولید اور وہ آگے پیچھے ہی آفس سے نکلے تھے کہ ولید اسے ساری بات بتاتا گیا۔ اس کا نمبر ٹریس کرو، جہاں بھی ہوا مل جائے گا۔ بہت کائیاں آدمی ہے، کوئی سراغ نہیں ملتا، کوشش کر چکا ہوں، فضول ہے سب۔ ولید اپنی جیپ میں بیٹھا، ساتھ ہی برہان خان بھی اپنی جگہ سنبھال گیا۔ ولید ہی جانتا تھا کہ کیسے وہ خود پر ضبط کیے گھر میں داخل ہوا تھا کہ حال سے بے حال ہوتی ستارہ بوا کے کندھے سے سر ہٹائے ولید کو دیکھ کر اس کی طرف لپکی، مگر ولید کے ایک تھپڑ نے اس کے قدموں کو روک دیا تھا۔ اپنے عاشق کے ساتھ مل کر تم نے مجھے دھوکہ دیا تھا، تمہاری پہلی غلطی سمجھ کر میں نے تمہیں معاف کر دیا، مگر اب اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں تجھے بھی جان سے مار دوں گا۔ ولی کیا کر رہا ہے؟ پاگل ہو گیا ہے؟ برہان خان نے پہلی بار یوں ولید کو غصے میں دیکھا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ یہ وہی ولید ہے جو عورت کی کتنی عزت کرتا ہے۔ ولی میرا یقین کیجئے، میں بے قصور ہوں، مجھے نہیں معلوم وہ کہاں چلی گئی۔ رجب علی کے پاس ہے۔ وہ دہاڑا کہ اس کی بات پر ستارہ کے دونوں ہاتھ اپنے کھلے منہ پر پڑے اور وہ ساکت رہ گئی، جبکہ ولید لغاری اپنی لائبریری کی جانب بڑھ گیا۔ بھابھی تسلی رکھیں، وہ مل جائے گی۔ برہان خان نپے تلے انداز میں اسے تسلی دیتا ہوا ولید کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوا جو فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ تجھے یوں بھابھی سے بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا، مانا ان سے غلطی ہوئی، پر یہ بھی تو دیکھ وہ مجبور کٹ پتلی بنی بس اپنے مالکوں کے حکم پر چل رہی تھیں، اس میں ان کا قصور کہاں ہوا؟ ٹیبل پر ہاتھ ٹکائے ضبط کی لالی لیے ولید لغاری برہان کی طرف پلٹا۔ اسے رہ رہ کر خود پر بھی غصہ آ رہا تھا، کیوں بلا وجہ ہی وہ ستارہ پر ہاتھ اٹھا چکا ہے، جبکہ وہ اس کی وفاداری کا بہت اچھے سے قائل ہو چکا تھا۔ یہ تک جانتا تھا کہ وہ اس سے بہت محبت کرنے لگی ہے۔ آج 5 سال گزرنے کے بعد ایک بار پھر ان کی زندگی طوفانوں کی زد پر آنے والی تھی۔ داؤد کے لیے اب وہ گھٹیا انسان مجھے بلیک میل کرے گا، اس کو تو میں سلیب پر چڑھا کر ہی دم لوں گا۔ ولی ہوش سے کام لو، جوش میں آ کر کوئی غلط قدم مت اٹھا لینا، برہان نے پرسوچ انداز میں کہا۔ دن سے رات ہو گئی، اگلا دن بھی گزر گیا کہ ولید دانیہ کو ڈھونڈنے میں ناکام ہوتے پاگل ہی تو ہونے لگا تھا، اور دوسری طرف رجب علی بھی چپ سادھے نہ جانے کہاں چھپا بیٹھا تھا۔ آج 2 دن بعد وہ گھر میں داخل ہوا اور سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھا، جہاں مصلی پر دعا میں ہاتھ اٹھائے زاروں قطار روتی ستارہ کو دیکھ کر کچھ دنوں پہلے والا اپنا رویہ اس کے ساتھ یاد آیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر اپنے پیروں کو جوتوں سے آزاد کرنے لگا۔ ایک نظر ستارہ پر ڈالی جو جائے نماز طے کیے اس کے پاس چلی آئی۔ ولید لغاری نے اس کی جانب دیکھا، جس کی آنکھیں رت جگہوں کی غمازی ہونے کے ساتھ اس کے بے تحاشا رونے کی بھی چغلی کھا رہی تھیں۔ ولی میں بے قصور ہوں، میرا یقین کیجیے۔ وہ نیچے بیٹھتے اپنے پرتپش لرزتے ہاتھوں میں اس کے ہاتھ تھامتے اپنی بے یقینی کا یقین دلانے لگی کہ دانیہ کے غم کے ساتھ ولید کی بے اعتباری اس کو اندر سے ختم کرنے لگی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر ولید کا دل جیسے کسی نے شکنجے میں جکڑ لیا ہو، وہ تیز بخار میں پھنک رہی تھی۔ ولید، مجھے اپنی مخلصی کو ثابت کرنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، صرف آخری بار میری محبت کا یقین کیجیے کہ میں بے قصور ہوں۔ میں کیسے اپنی بیٹی کو اس درندے کے ہاتھوں دے سکتی ہوں؟ اس کی بے اعتباری پر ستارہ کا یقین دلاتا لہجہ ولید لغاری کو شرمندگی کی سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینک چکا تھا۔ بے اعتباری تو اس نے تب بھی نہ دکھائی تھی جب وہ اسے سب کچھ سچ اپنے بارے میں بتا چکی تھی، اب کیوں اس نے بے اعتباری دکھا کر اسے دکھ و اذیت میں مبتلا کیا؟ شاید اپنی بیٹی، اپنے خون کے لیے وہ جذباتیت میں اس کا دل دکھا چکا تھا۔ آئی ایم سوری ستارہ، میں جانتا ہوں تم بے قصور ہو، بس میں کچھ جذباتی ہو گیا۔ میں ڈر گیا تھا کہ کہیں تم مجھے پھر سے دھوکہ تو نہیں دینے لگی۔ اس نے جھک کر اسے اٹھا کر اپنے پہلو میں بٹھایا۔ ولی ایک طوائف محبت میں دھوکہ کھا سکتی ہے مگر محبت میں دھوکہ دیتی نہیں۔ جب آپ کو دھوکہ دیا تب مجھے آپ سے محبت نہیں تھی، محبت ہے تو دھوکہ دینے کا تصور کہیں نہیں۔ جان دے سکتی ہوں مگر آپ کی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گی، مرتے دم تک آپ سے مخلص رہوں گی۔ دل کی بات کہتے بلک بلک کر رو دے اور اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ ولید لغاری کو ستارہ سے محبت تو پہلی نظر میں ہی ہو گئی تھی۔ اس کی محبت میں تب بھی کوئی کمی نہ آئی جب اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ اس کے پاس سوچے سمجھے پلان کے تحت آئی تھی۔ شاید ولید کی شرافت و نجابت کو اس عورت نے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا
کہ وہ اپنے مقصد سے باز آئی اور سب کچھ کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ وہ اسے جان سے بھی مار سکتا ہے۔ طوائف ہونے کے ناطے وہ اسے اپنی اداؤں میں جکڑنے آئی تھی کہ ایک شریف نے ہی اسے اپنی شرافت و نجابت سے چاروں شانے چت کر دیا، اور وہ بس اس کی محبت میں گرفتار اس کے سامنے ہار گئی۔ اسے سب کچھ بتا دیا کہ اس کا پیشہ کیا ہے، اور وہ رجب علی کے لیے ہی اس کے پاس اس کے خلاف اکٹھے کیے گئے ثبوت ختم کرنے آئی تھی۔ اس پر یہ عالم کہ ولید لغاری نے اس کی محبت کی قدر کرتے ہوئے پھر بھی اسے اپنا نام دیا۔ ولی مجھے میری بیٹی چاہیے، وہ لوگ بہت برے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ گھٹی گھٹی آواز ولید لغاری کے کانوں میں پڑی۔ میری بیٹی کے بارے میں کسی کے ذہن میں کوئی گھٹیا سوچ بھی آئی تو میں اس رجب علی کے ساتھ داؤد بیگ کو بھی زمین میں زندہ گاڑ دوں گا۔ اس کی آنکھوں کے ساتھ لہجے سے بھی چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ اسی وقت ان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ ستارہ اس سے الگ ہوتے سیدھی ہو بیٹھی۔ آ جائیں۔ ولید کی بھاری آواز پر اجازت ملتے بوا کمرے میں داخل ہوئی اور ایک پیک شدہ ڈبہ ولید کی طرف بڑھایا۔ ولید الجھ کر رہ گیا۔ بوا کے ہاتھ سے گفٹ لیا اور انہیں جانے کا کہہ دیا۔ وہ تحیر زدہ گفٹ کھولنے لگا۔ گفٹ کھولتے ہی جس چیز پر اس کے ساتھ ستارہ کی نظر پڑی کہ وہ دہشت و خوف سے چیختی ہوئی ولید کے بازو سے لگ گئی۔ ولید کے ہاتھ سے ڈبہ گرا، اس میں سے کٹی انسانی چھوٹی بچی کی انگلی گری۔ ولید لغاری کا دل سکڑ گیا۔ ہوش بحال کرنے کی کوشش کی کہ وہ ایسے کئی ڈراموں سے واقف تھا۔ ستارہ کو اپنے سینے سے لگا کر اسے تسلی دی، جانتا تھا کہ وہ دانیہ کی انگلی نہیں ہوگی۔ یقیناً ولید کو ڈرانے کے لیے ایسا کیا گیا تھا۔ ستارہ ریلیکس، ریلیکس میری جان، یہ بس ڈرانے کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے۔ ولی ایسا ہو سکتا ہے، مجھے ہر حال میں میری بیٹی چاہیے، میں مر جاؤں گی، وہ لوگ بہت ظالم ہیں، اس کے نصیب پر سیاہی مل دیں گے، مجھے ابھی میری بیٹی چاہیے۔ رویا چہرہ لیے ستارہ ولید سے پیچھے ہٹی، وہ ہذیانی ہونے لگی۔ ولی آپ مجھے واپس چھوڑائیں، دانیہ کو کسی طرح بچا لیں۔ اتنی کڑوی بات پر ولید بمشکل خود پر ضبط کر پایا۔ بکواس بند کرو، ہوش میں ہو؟ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ بیوی ہو تم میری، اتنا بے غیرت سمجھا ہے مجھے؟ تم میری عزت ہو، سمجھی؟ خاموشی سے اسی گھر میں رہو۔ انہوں نے ستارہ کو کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑا۔ مگر وہ بیٹی ہے ہماری، معصوم ہے، میری بغاوت کا بدلہ اس سے لیا جائے گا۔ وہ چلا ہی تو اٹھی تھی کہ اس کی حالت کے پیش نظر ولید کو ہی خود پر قابو رکھنا پڑا۔ اس نے ستارہ کو ساتھ لگا کر تسلی دی، مگر وہ تھی کہ بے بسی میں روتی جا رہی تھی۔ وہ اسے تسلی دے رہا تھا کہ اپنے فون کے بجتے بزر پر چونک اٹھا۔ ان نون نمبر دیکھ کر اس نے ستارہ کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخوں اور سسکیوں کا گلا گھونٹا۔ کال ریسیو کر کے فون کان سے لگایا۔ یہ تمہاری بیٹے کی بھی ہو سکتی تھی، اس نے تھی پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ولید لغاری ضبط کی منزل پر کھڑا تھا۔ کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لینا، تو زندہ نہیں بچے گا۔ ابھی تک تو مجھے ڈھونڈ نہیں پایا اور بات مجھے زندہ نہ چھوڑنے کی کر رہے ہو۔ دوسری طرف سے بےہودہ کہا لگا کر کہا گیا کہ ولید لغاری کی ناکامی ان کا اپنا ہی منہ چڑھانے لگی۔ بس ایک ہفتہ داؤد کو چھوڑ دے، نہیں تو تیری بیٹی کا نصیب اس کی ماں جیسا ہی بن جائے گا۔ بکواس بند کرو۔ ولید لغاری دہاڑتا ہوا اٹھا اور ستارہ کو وہیں بلکتے چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کا رخ لائبریری کی جانب تھا۔ وہ پھنکارتا لہجہ لیے تیز تیز ننگے قدم اٹھاتا لائبریری میں داخل ہوا۔ اس کا مقصد صرف ستارہ کو پریشانی سے دور رکھنا تھا۔ باپ کے جذبات کے آگے مجبور ولید لغاری، جس نے ہمیشہ اپنے فرائض کو اپنی زندگی پر بھی ترجیح دی تھی، اپنی معصوم سی بیٹی کی عزت کی خاطر وہ ہار گئے اور داؤد جیسے خطرناک مجرم کو رہا کر دیا، جس کی بدولت وہ نوکری سے سسپینڈ کیے جا چکے تھے۔ وہ سسپینڈ نہ بھی کیے جاتے، وہ خود ہی اپنے فرائض سے بے ایمانی برتنے پر یہ پیشہ چھوڑنے والے تھے۔ ولید نے داؤد بیگ جیسے خطرناک مجرم کو چھوڑ دیا۔ شاید وہ ایک ماں اور اپنے جذبات کے آگے ہار چکے تھے کہ اس نے قومی فرائض سے آنکھیں چراتے ہوئے داؤد کو رہائی کا پروانہ سونپ دیا۔ وہ تھکا ہارا رات کے پہر کمرے میں داخل ہوا، جہاں نیم تاریکی کی بجائے کمرہ مکمل روشن تھا۔ اس نے ستارہ کو دیکھا جو دانیہ کو اپنی قیمتی متاع کی طرح سینے سے لگائے اپنی باہوں کے جال میں لیے سو رہی تھی۔ کمرے میں ہوتی کھٹ پٹ پر ستارہ ڈر کر اٹھی، سہمی نظروں سے سامنے دیکھا جہاں ولید شاور لینے کے بعد بالوں میں ہیئر برش کر رہا تھا۔ اس کا ایک پل میں ہی خوف زائل ہوا۔ ولید مرر سے اس کی حالت دیکھ چکا تھا۔ اپنے دل کو مضبوط کرو ستارہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوفزدہ ہونا چھوڑ دو۔ میری ممتا مجھے خوفزدہ رکھتی ہے ولی، ورنہ تو میں ایک نڈر اور بے باک عورت تھی، مدھم اور ندامت سے چور لہجے میں بولی۔ ولی سرد سانس بھر کر رہ گیا۔ ہیئر برش ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھتے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں چاہتا ہوں میری ستارہ ولید لغاری نڈر ضرور ہو مگر بے باک نہیں۔ تم ماضی میں جیسی تھی سو تھی، اب تمہارا نام میرے نام کے ساتھ جڑا ہے۔ میں چاہوں گا تم ہمیشہ میرے رنگ میں رنگی رہو، میری عزت کی حفاظت کرو اور میری محبت کی قدر کرو۔
ولید نے اس کے ماتھے پر محبت و احترام بھرا بوسہ دیتے اپنی محبت کا یقین سونپا۔ ستارہ نے سامنے بیٹھے خوبرو اور نیک انسان کو دیکھا جس نے اس کو اپنا نام دے کر معاشرے میں مقام دیا تھا اور اس پر یقین کرتے ہوئے اپنی نسل کا امین بنایا۔ کیا یہ اس کے لیے خدا کا سب سے بڑا فضل نہیں تھا جس نے اس بھٹکی ہوئی کو نیک انسان کا ساتھ دے کر اسے اپنی رحمت سے نوازا تھا؟ تو چاہتی ہی یہی تھی کہ یہ بچہ اس دنیا میں آ کر میرے پیروں کی بیڑیاں بن جائے، مگر میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ داؤد رہا ہوتے ہی اپنے ٹھکانے پہنچا اور تطہیر کو دیکھ کر اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا۔ وہ چلا رہا تھا، اس پر غصہ ہو رہا تھا۔ اسی طیش میں اس نے اسے دھکا دیا کہ وہ سیدھا ٹیبل سے ٹکرائی۔ وہ نیچے گری اور تڑپنے لگی۔ داؤد بیگ ہوش میں آیا اور اسے لیے بروقت ہاسپٹل پہنچ گیا۔ وہ جو چاہتا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اس کی گود اجڑ چکی تھی اور ایک کے بعد دوسرا بڑا نقصان، تطہیر کی پوری زندگی کا روگ اس کے نصیب کا حصہ بن گیا۔ کتنے دنوں تک وہ اس بات کا ماتم مناتی رہی کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود داؤد کے چہرے پر ندامت کا کوئی تاثر نہ تھا۔ کتنے دنوں تک تطہیر روتی رہی اور وہ بے حس بنا رہا۔ اس 1 سال کے اندر اندر اس پر کیا کیا قہر توڑے گئے تھے۔ اس کی ماں اور بھائی لاپتہ ہو گئے۔ کیا کرتی، کس سے کہتی؟ داؤد سے کہتی تو اسے اپنے کاموں سے فرصت نہ ملتی اور وہی اس کے معاملات نہ جانے کیا کرتا رہتا۔ آج اس کی طبیعت میں عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ طبیعت خرابی کی وجہ سے تطہیر کمرے سے نکلی اور ڈرائنگ روم کی جانب بڑھی کہ اس کے قدم تھم گئے۔ جو بچیاں گاؤں دیہات سے اٹھائی گئی ہیں انہیں رجب علی کے حوالے کر دو، دبئی لے جائے گا اور ڈرگز کا مال ملک کیسر تک پہنچا دے، آگے وہ جانے اور اس کا کام۔ ہمیں تو پیسے سے غرض ہے، 1 ہاتھ دو اور 1 ہاتھ لو، وہ اپنے خاص آدمی سے کہہ رہا تھا جبکہ باہر کھڑی تطہیر بمشکل چکراتے وجود کو سنبھال پائی۔ آج اس کی پراسرار دہشت زدہ کرنے والی شخصیت کا راز فاش ہو چکا تھا۔ خود کو زمین بوس ہونے سے بچانے کے لیے اس نے دیوار کا سہارا لینا چاہا، مگر دیوار کے ساتھ ہی بڑے شوکیس ٹیبل سے ہاتھ لگنے سے ایک ڈیکوریشن پیس گر کر ٹوٹ گیا۔ اندر موجود دونوں اشخاص چونک اٹھے۔ داؤد جلدی سے باہر نکلا کہ تطہیر تھر تھر کانپتی ٹانگوں سے داؤد کو دیکھ کر بھاگ گئی۔ داؤد واپس گیا اور اس آدمی کو سمجھا بجھا کر بھیج دیا۔ اب اس کے قدم اپنے کمرے کی جانب تھے۔ اس نے اندر قدم رکھا اور دہشت و ہراس میں گھری تطہیر بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب میں نے کہا تھا کہ کمرے سے باہر بھی مت نکلنا تو کیوں آئی؟ داؤد کی دہاڑ پر وہ اندر تک لرز گئی۔ کیا کیا سنا تم نے؟ شعلہ رنگ آنکھیں لیے اسے دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں، جھوٹ مت بولو، جو سنا ہے وہ بتاؤ۔ داؤد بیگ کی دہکتی نظروں سے خوفزدہ ہونے لگی۔ آپ برے کاموں میں ملوث ہیں، لڑکھڑاتی زبان سے پوچھا گیا کہ داؤد نے اس کو بالوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ اب اگر جان ہی گئی ہو تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لینا کہ تمہیں بس خاموش رہ کر میرے اشاروں پر چلنا ہے۔ چھوڑے مجھے، آپ ایک برے انسان ہیں، شرم آنی چاہیے آپ کو ایسے کام کرتے ہوئے۔ یہ اپنے ملک کے ساتھ غداری ہے۔ نہ جانے کیسے ڈری سہمی تطہیر میں اتنی ہمت آ گئی تھی کہ وہ داؤد جیسے خطرناک مجرم کے آگے زبان کھول بیٹھی۔ ہوں میں مجرم، اور ایک بات کان کھول کر سن لو، مجھے تم جیسی بے داغ حسن کی ملکہ کی ہی تلاش تھی جو میرے کام کر سکے۔ کیسے کام؟ تم میرا مچھلیوں کو جال میں پھنسانے والا چارہ ہو۔ اسے بازو سے دبوچے اپنے سامنے کرتے اس پر آگ برسانے لگا۔ داؤد بول نہیں رہا تھا بلکہ اسے برزخ میں دھکیل رہا تھا۔ اس نے اس کے قدموں تلے سے زمین ہی تو کھینچ لی تھی۔ وہ اسے اپنے گھناؤنے کاموں میں شامل کر کے ملک کے ساتھ غداری پر اکسا رہا تھا۔ اسے چارہ بنا کر افسروں کے آگے پھینک کر ان سے کام نکلوانا چاہتا تھا۔ چھوڑے مجھے داؤد، بیوی ہوں آپ کی، اتنے گھٹیا کام کے بارے میں سوچا بھی کیسے؟ ایک پل میں اس کے دل میں داؤد بیگ کے لیے موجود نفرت میں اضافہ ہوا۔ وہ خونخوار بنی داؤد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی اور ایک جھٹکے سے اس کی جارحانہ گرفت سے شل ہوتا بازو نکلتے اس سے کئی قدم دور ہٹی۔ بیوی بنانا میری مجبوری تھی کہ تمہارا نشئی باپ ایسا ہی چاہتا تھا، ورنہ میں تو نکاح کے جھنجھٹ میں ہی نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ میں تمہیں ویسے ہی خریدنا چاہتا تھا، مگر عابد کے کہنے پر چپ ہو گیا کہ مجھے کون سا تمہیں سدا اپنی بیوی کے روپ میں ہی دیکھنا تھا۔ اس لیے اگر یہ بیوی کی بیڑی ہی میرے پیر میں اٹک رہی ہے تو اسے نکال ہی دیتا ہوں۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وہ قدم قدم اس کی طرف بڑھتے ہوئے اسے اس بندھن سے آزاد کر چکا تھا اور وہ ساکت رہ گئی کہ کوئی انسان اتنی پستی میں کیسے گر سکتا ہے۔ شکاری نے اس کے پر کاٹ کر اسے پنجرے میں قید کر دیا تھا اور اب شکاری اس کا لحاظ نہیں کرے گا۔ وہ اسے کمرے میں قید کیے چلا گیا اور وہ شکستہ وجود لیے جہاں تھی وہیں ڈھہ گئی۔ نہ جانے کتنا وقت بیت گیا تھا اور وہ ایسے ہی لیٹی رہی کہ شام کا وقت بھی ہو چلا۔ اس نے بہتے آنسوں سے تر چہرہ صاف کیا اور دل میں اللہ سے مخاطب ہو بیٹھی۔ مالکہ اتنی آزمائش میں مت ڈال کہ میں بھٹک جاؤں۔ تیری دی جانے والی یہ آزمائش میرا ناتواں وجود نہیں سہار پائے گا۔ تیرے احکامات کی حکم عدولی کا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی، اس لیے مجھ پر رحم کر۔
اگر میں بھٹک گئی تو اس میں قصوروار نہ ہوں گی۔ یوں ہی کئی گھنٹے اپنی بے بسی پر روتی رہی۔ جب آنسو تھمے تو دماغ میں الجھی سوچوں کو ایک رخ ملا۔ ایک خیال آتے ہی لرزتے نڈھال قدم لیے اٹھی اور واش روم میں چلی گئی۔ کچھ دنوں سے تیزاب کی بوتل اس کی نظروں میں تھی اور شاید ابھی وہ خود پر گرا کر خود کو بدصورت کرتی۔ اچانک سے کمرے کے باہر ابھرتے قدموں کی آہٹ پر وہ چونک اٹھی۔ یقیناً شکاری واپس اپنے شکار کی گھائل حالت دیکھنے آیا ہوگا۔ اس نے تیزاب کی بوتل واپس رکھی اور واش روم سے نکلی۔ سامنے ہی داؤد بیگ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی نکلی۔ اس کے صاف انکار پر داؤد بیگ نے اسے زدو کو کیا وہ اسے کسی بڑے آفیسر کے پاس جا کر اسے خوش کرے اور پولیس کی حراست میں اس کا جو ڈرگز کا سامان ہے وہ کسی بھی طرح چھڑوائے۔ اس کے گھٹیا مطالبے پر تطہیر کی نہ ہاں میں نہیں بدلی۔ ولید کے نئے کاروبار کی مصروفیت کی بنا پر ولید کے ہی کہنے پر وہ دانیہ کو اسکول سے لینے گئی تھی۔ ستارہ ڈرائیور کے ساتھ دانیہ کو اسکول سے لیے واپس گھر جا رہی تھی۔ مما، ہمارا اسکول ٹرپ جا رہا ہے۔ جانتی ہوں، میں نے پرنسپل سے بات کی ہے۔ بڑی کلاسز کا ٹرپ ہے، بچوں کا نہیں، اس لیے زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ موبائل پر ولید کے ایک تسلسل سے آتے پیار بھرے پیغامات پڑھنے میں مصروف ستارہ نے شرمیلی سی مسکان کو قابو کرتے دانیہ کو جواب دیا، جس کا ماں کے جواب پر چہرہ مرجھا گیا۔ پھر بابا سے بولے ہمیں کہیں گھمانے پھرانے لے جائیں۔ ہاں، میں نے بات کی ہے، کہہ رہے تھے مری لے جائیں گے، مصطفیٰ لوگ بھی ساتھ جائیں گے۔ ولید کے بھیجے جانے والے میسج پڑھ کر اس کے چہرے پر انوکھی خوشی پھوٹنے لگی۔ کیا ہو، مصطفیٰ بھائی بھی ساتھ ہوں گے، خوب ہلا گلا کریں گے۔ دانیہ کا مرجھایا چہرہ کھل اٹھا، پرجوش نعرہ لگا گئی، مگر اگلے ہی پل اس کی خوشی ماند پڑ گئی۔ کچھ یاد آنے پر ماں کو مخاطب کیا، پر مما، میری تو مصطفیٰ بھائی سے لڑائی چل رہی ہے، میں ان سے ناراض ہوں۔ منہ بسوڑتے ہوئے بولی، کیوں ناراض کیوں ہو؟ سرسری سی نظر سفید یونیفارم میں ملبوس دانیہ پر ڈال کر وجہ پوچھی گئی۔ انہوں نے مجھے پشتو میں بولا کہ میں چڑیل ہوں اور بڑی والی گالی بھی دی۔ اداسی نے معصوم چہرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ستارہ موبائل آف کیے مکمل طور پر دانیہ کی جانب متوجہ ہوئی، جو اسے بات بتا کر اب مرر سے باہر کے بھاگتے نظاروں کو دیکھ رہی تھی۔ خان نے کیا گالی دی؟ مصطفیٰ بھائی نے بولا کہ اداس لہجے میں رٹا رٹایا جملہ بولی جو ہمیشہ اپنی لڑائی کے اختتام پر وہ 13 سالہ مصطفیٰ خان اس کمسن 5 سالہ دانیہ سے بولتا تھا۔ وہ اسے ہر بار کچھ نہ کچھ پشتوں میں بول کر بدھو بناتا کہ گالیاں ہیں۔ وہ جانتا تھا دانیہ گالیوں سے چڑھتی تھی، اسی لیے اس کے ایسا کرنے پر وہ رونے لگتی، اس سے لڑتی جھگڑتی۔ اور کیا کہا خان نے؟ بمشکل مسکراہٹ چھپائے ستارہ نے مزید پوچھا۔ وہ ماں کی جانب متوجہ ہوئی جو اب پھر سے موبائل پر مصروف ہو چکی تھی، کیونکہ فکر والی کوئی بات نہ تھی۔ وہ ہر بار مجھے ایسے ہی کہتے ہیں۔ ویسے مما، یہ کون سی گالیاں ہیں؟ آپ کو تو معلوم ہوگا نا۔ مصطفیٰ بھائی ہر بار تو آپ کو بتاتے ہیں، یہ بھی بتایا ہوگا کہ مجھے کون سی گالی دی انہوں نے۔ اس بارے میں وہ مجھ سے بات نہیں کرتے۔ اچھا، تو پھر وہ آپ کو پشتو لرننگ لیسن بھی دیتے ہیں۔ آپ جانتی ہیں نا ان گالیوں کا کیا مطلب ہے؟ اب بتائیں۔ وہ بضد ہوئی۔ بیٹی کی تجسس بھری طبیعت پر وہ مسکرا دی۔ اسے زیادہ تنگ کرنا ستارہ کو بھی اچھا نہ لگا۔ میری جان، پہلی بات تو یہ کہ مصطفیٰ خان بس آپ کو تنگ کرتے ہیں، وہ کبھی بھی کسی کو گالی نہیں دے سکتے، یہ ان کی تربیت کا خاصہ نہیں۔ اور یہ زتا سرا مینا کم عورتیں ڈیر خستہ، یہ گالیاں نہیں ہیں، ان کا مطلب ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے اور تم بہت خوبصورت ہو، سمجھی؟ اسے پیار سے بتا رہی تھی کہ دانیہ کے معصوم چہرے پر بہار آئی۔ مصطفیٰ بھائی مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں انہیں پیاری لگتی ہوں، تو پھر مجھ سے لڑتے کیوں ہیں اور جھوٹ کیوں بولا کہ گالی دی انہوں نے مجھے؟ آپ کو تنگ کرنے کے لیے ایسا بولتے ہیں۔ اور میری جان خان، تو کیا ہم سب کو ہی تم سے محبت ہے اور تم ہمیں پیاری لگتی ہو؟ وہ محبت سے دانیہ کو جواب دے رہی تھی کہ تیز چلتی گاڑی کے سامنے آتی گاڑی کی وجہ سے ان کی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ وہ ماں بیٹی بمشکل سنبھلتے اگلی سیٹوں سے ٹکرانے سے بچی۔ کرم دین، سنبھل کر، کیا کر رہے؟ اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک دم سے اس کی سائیڈ کا دروازہ کھلا۔ ان ماں بیٹی کو بازو سے کھینچ کر باہر نکالا گیا۔ رجب علی کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ستارہ کے اوسان خطا ہونے لگے۔ اس کا رنگ فک ہوا۔ تم؟ گولی چلنے کی آواز پر دانیہ کے ساتھ ستارہ کی چیخ نکلی۔ انہوں نے دیکھا رجب علی کا ایک کارندہ ڈرائیور کا کام تمام کر چکا تھا۔ ستارہ کی بے دھیانی کا فائدہ اٹھاتے رجب علی ستارہ کی ناک پر کلوروفارم میں ڈوبا رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر چکا تھا، جبکہ دانیہ وحشت و خوف سے ماں کو پکار رہی تھی۔ ایک کربے مسلسل سے گزرتے یوں ہی شام رات میں ڈھلی اور تاریک رات اس کے آغوش میں مزید اذیتوں کے ڈھیر ڈالے دن میں بدل گئی۔ ساری رات جان سولی پر لٹکی رہی۔ ان کچھوے کی طرح رینگتے لمحوں پر اس نے اپنی کمبختی پر آخری بار کھل کر ماتم کیا۔ اسے کسی چیز کا ہوش نہ رہا سوائے اس بات کے کہ اسے داؤد بیگ کے تابع نہیں ہونا۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ عزت کی موت مر جائے۔
آخری بار داؤد بیگ اس کے سامنے اس کا جواب لینے کے لیے موجود تھا۔ بولو، کرو گی نا میرا کام یا نہیں؟ اب تو تم یہ بھی گلہ نہیں کر سکتی کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور تم میری بیوی۔ فرش پر دیوار کے ساتھ سکڑی سمٹی زرد پیلاہٹ زدہ چہرہ لیے بکھرے الجھے بال جو کبھی ریشم کی طرح نرم و ملائم ہوا کرتے تھے اب کسی جھاڑی کی طرح بکھرے تھے۔ اس نے بازو سے سوجا چہرہ اٹھا کر داؤد کی جانب دیکھا جو اس سے کچھ فاصلے پر ہی کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ بول میری شہزادی، میرا کام کرے گی یا نہیں؟ میرے کام کے لیے اور بھی بہت سی من بھاتی مل جائیں گی، مگر جو بات تیرے بے داغ حسن اور معصومیت میں ہے وہ آفیسر تجھے دیکھتے ہی فریفتہ ہو کر میرا کام کر دے گا، اور انکار کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ اگر اب انکار کیا تو تجھے ایسی جگہ پھینکوں گا جہاں روز جیے گی اور روز مرے گی۔ فرعونیت کی حد تھی یا اس کی مظلومیت کی انتہا؟ ظالم اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ چکا تھا اور وہ ہوا میں معلق ہو کر رہ گئی۔ کیا کوئی اور امتحان مقصود تھا؟ کس گناہ کی سزا مل رہی تھی، وہ بھی اتنی بھیانک؟ آنکھیں پھاڑے تطہیر نے داؤد کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر پھیلے خوف و ہراس کو دیکھ کر مکروہ مسکراہٹ ہنس دیا۔ تطہیر کی آنکھوں سے ڈر زائل ہونے لگا۔ آہستگی سے دیوار کا سہارا لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک دم سے اس میں نہ جانے کہاں سے ہمت آئی کہ وہ نڈر ہوتے داؤد بیگ کو بھوکی شیرنی کی طرح دیکھنے لگی۔ بہت بھیانک موت مرو گے تم۔ وہ خود کو ختم کرنے کا انتظام تو پہلے ہی کر چکی تھی، مگر وائے رے قسمت، شاید سامنے کھڑے مکروہ انسان کو پہلے تڑپتا دیکھنا چاہتی تھی، اسی لیے سیاہ چادر کے پیچھے بائیں ہاتھ میں پکڑی تیزاب کی بوتل چھپائے ہوئے تھی۔ فی الحال تو تم اپنی خیر مناؤ، اب کہ اگر مجھے انکار کیا تو نہ تم زندوں میں رہو گی اور نہ ہی مردوں میں۔ داؤد بیگ کو باتوں میں الجھائے غیر محسوس طریقے سے دایاں ہاتھ کمر کے پیچھے لے گئی اور بوتل کا ڈھکن کھولنے لگی۔ نصیب میں بھیانک موت مرنا ہی لکھا ہے تو کچھ اذیت تم کیوں نہ برداشت کرو؟ آج یا تو تخت ہوگا یا پھر تختہ۔ سرد لہجے میں پھنکاری۔ داؤد بیگ نا سمجھی کی کشمکش میں پھنسا تھا کہ تطہیر نے دل مضبوط کیے کمر کے پیچھے چھپائی تیزاب کی بوتل نکال کر مکروہ چہرے والے داؤد بیگ پر پھینک دی۔ اسے اپنے بچاؤ کا موقع بھی نہ ملا، وہ تڑپنے لگا۔ چہرہ ہاتھوں میں ڈھانپے نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ تطہیر نے اس کی بے بسی پر باقی تیزاب بھی اس پر پھینک دیا۔ تطہیر کا اپنا ہاتھ بھی انگلیوں پر سے جل گیا، مگر عزت بچانے کے لیے یہ بہت ہی معمولی زخم تھا۔ خالی بوتل وہیں پھینکے اسے تڑپتے چھوڑ کر کمرے سے نکلی اور باہر کو بھاگتی چلی گئی، مگر وہ بھول چکی تھی کہ اس سونے کے پنجرے سے نکلنا بہت ہی مشکل ترین امر ہے۔ باہر کو بھاگ کر آتی حواس باختہ تطہیر کو دیکھ کر چوکیدار الرٹ ہوا۔ بی بی کیا بات ہے؟ دروازہ کھولو، وہ پھنکار کر بولی کہ شش و پنج میں پڑے چوکیدار نے اس کی حالت دیکھی جس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھی اور ہاتھ جلا تھا۔ بی بی اجازت نہیں۔ چوکیدار کے انکار پر تطہیر نے دونوں ہاتھوں سے سامنے کھڑے چوکیدار کو پرے دھکیلنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ مجھے جانے دو، خدا کا واسطہ ہے۔ بے بسی سے روندھے گلے سے بولتے ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا کہ کہیں داؤد بیگ تو نہیں آ گیا۔ اتنی خوفزدہ تھی کہ اسے زخمی کرنے کے بعد اس سے ڈر رہی تھی۔ چوکیدار کو کچھ کھٹک رہا تھا۔ بی بی اندر جاؤ، صاحب بولے گا تو جانے دوں گا۔ اسے منع کرتے فوراً داؤد بیگ کو کال کی کہ ابھی ہی تو وہ اندر گیا تھا، مگر وہ فون اٹھا ہی نہیں رہا تھا، جبکہ تطہیر اس کی سائڈ سے نکلتے دروازے پر پڑے تالے کو دیکھ کر اسے تالا کھولنے کا کہہ رہی تھی۔ بی بی اندر چلو، کرخت لہجے میں بولتا چوکیدار تطہیر کو بازو سے دبوچا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اندر لے گیا۔ چھوڑو، مجھے جانے دو، وہ چیختے چلاتے واویلا کرتے چوکیدار کی گرفت سے اپنا بازو نکالنے کی تگ و دو کرنے لگی۔ جلتے ہاتھ کا درد بھی اسے محسوس نہ ہوا کہ جس جہنم سے نکلنے کی کوشش کی اسی میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ چوکیدار اسے لیے مرر ڈور کھولتا اندر داخل ہوا ہی تھا کہ پورے گھر میں پھیلی داؤد بیگ کی چیختی چلاتی آوازوں پر وہ سمجھ گیا تھا کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے تطہیر کو دوسرے کمرے میں قید کیا اور بھاگ کر داؤد بیگ کے کمرے میں داخل ہوا جہاں فرش پر گرا داؤد بیگ تڑپ رہا تھا۔ اس کی ناقابل برداشت حالت دیکھ کر ایک پل بھی ضائع کیے بغیر اس نے رجب علی کو فون کیا۔ رجب علی ان ماں بیٹی کو لیے محل سرائے پہنچ چکا تھا۔ جب ستارہ کو ہوش آیا تو اس نے خود کو اسی جہنم میں پایا جس سے وہ فرار ہوئی تھی۔ سامنے ہی اس کی ماں عالم آرا اپنا تباہ کن حسن لیے موجود تھی، ساتھ ہی رجب علی جس کے لیے اس نے ولید لغاری جیسے انسان کو پھانس کر اس کے کالے کرتوتوں کو ختم کرنے کے لیے اپنی اداؤں کے جال میں پھنسایا تھا کہ خود ہی اس کی ہو کر رہ گئی۔ ارے میری چندہ، تو پہلے سے بڑھ کر حسین ہو گئی۔ اس ایس پی نے ایسا کیا کر دیا کہ تیرے حسن کو 4 چاند لگ گئے؟ تو نے کیا سوچا تھا اتنی آسانی سے تجھ جیسی سونے کی چڑیا سے دستبردار ہو جاؤں گی؟ میری بیٹی کہاں ہے؟ خانم کی بکواس سے زیادہ اسے اپنی بیٹی کی فکر ستائی۔ تیری بیٹی بہت خوبصورت ہے، اس کے آنے کی خوشی میں ایک جشن تو ضرور مناؤں گی۔ بکواس بند کرو، مجھے میری بیٹی دو۔ ستارہ ماں کو دیکھتے نفرت و غصے سے بولتے بستر سے اٹھی۔ خانم مسکراتے ہوئے اس کی بدتمیزی کو اگنور کر گئی۔
اسے رجب علی نے خرید لیا۔ عالم آرا نے رجب علی کی جانب اشارہ کیا جو مکروم مسکراہٹ لیے دونوں ماں بیٹی کو دیکھ رہا تھا۔ ستارہ ماں پر جھپٹنے لگی کہ رستے میں ہی رجب علی نے اسے اپنی گرفت میں کر لیا۔ میری بیٹی مجھے واپس دو، ولی کو معلوم ہوا تو تم سب جان سے جاؤ گے۔ اس کی دھمکی پر عالم آرا اور رجب علی کا چھت پاڑ کہا اور نکلا۔ میری چندہ گھر بسانے اور ایک نیک عورت بننے کا کھیلا بس ختم ہوا، سیدھی طرح اپنی راہ پہ آؤ۔ خانم ایک دم سے سنجیدہ ہو گئی۔ میں ایسا نہیں کروں گی، سنا آپ نے؟ تو ٹھیک ہے مت کر، تیری بیٹی حسن میں تجھ سے 2 قدم آگے ہے، تو نہ صحیح وہ صحیح۔ خانم میری بیٹی کے بارے میں ایسا سوچا نہ تو میں جان لے لوں گی تم سب کی۔ وہ رجب علی کی گرفت سے پھڑ پھڑائی، وہ دونوں اس کی بے بسی پر ہنس رہے تھے، جبکہ وہ ستارہ کو خوف میں پھڑ پھڑاتا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میری بیٹی میرے حوالے کرے خانم، خدا را مت یہ ظلم ڈھائیں۔ وہ گڑ گڑاتے ہوئے بے حس عورت کے سامنے التجا کرنے لگی جسے اپنی بیٹی کا احساس نہ تھا، وہ اپنی نواسی کا کیسے احساس کرتی۔ ٹھیک ہے، تمہیں تمہاری بیٹی مل جائے گی، بشرط یہ کہ تم واپس اپنی جگہ سنبھالو۔ اسے لگا کہ پورا محل سرائے اس کے سر پر آن گرا ہو۔ میں ان گھٹیا کاموں میں نہیں پڑوں گی، سنا آپ نے؟ چھوڑ چکی ہوں یہ خرافات، توبہ کر چکی ہوں، مت پھر سے مجھے اس گندگی میں گھسیٹیں۔ عزت بھری زندگی ملی ہے، اسے نہیں چھوڑ سکتی، خدا را بخش دیں مجھے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں، سوچ لو کیا کرنا چاہتی ہو۔ خانم نے رجب علی کو دیکھ کر کہا جو اپنے بجتے فون کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ ہاں بول۔ کیا؟ کب؟ کس نے اس کے منہ پر تیزاب پھینکا؟ داؤد بیگ کے خاص ملازم چوکیدار کا ہی فون تھا جس میں داؤد بیگ کے ساتھ ہونے والے واقعے کی اطلاع دی جا رہی تھی۔ میں آ رہا ہوں۔ رجب علی جھٹکے سے ستارہ کو اپنی گرفت سے آزاد کرتے کال کاٹ کر خانم کو دیکھتے ہوئے بولا، خانم اپنا وعدہ یاد رکھنا، اگر یہ مجھے نہ ملی تو اس کی بیٹی میری ہوئی۔ اس کی بات پر ستارہ بپھری اس پر پھر سے پل پڑی۔ میں تیرا خون پی جاؤں گی اگر میری بیٹی کے بارے میں غلیظ خیال بھی تیرے ذہن میں آیا تو۔ وہ اپنے ناخنوں سے اس کا چہرہ نوچ چکی تھی۔ سنبھالو اسے، کچھ دنوں تک چکر لگاؤں گا۔ رجب علی نے غصے سے ستارہ کو واپس پلنگ پر دھکیل کر خود کو اس سے چھڑوایا۔ چلتے چہرے پر ہاتھ پھیرتے وہ جا چکا تھا۔ خانم نے اپنے کارندوں کو پکارا اور روتی بلکتی ستارہ کو تہہ خانے میں لے جانے کا کہا۔